अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफ़िया आसिफ एंड यू आर वाचिंग द फॉरेन डेस्क। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अहम ममालिक पाकिस्तानी लीडरशिप से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से अब तक अपने दुश्मन ममालिक और दुश्मन क़ुव्वतों से महफूज रखा है ख़ुद को। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ये मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही और उसके बाद इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऑफ़िस से कुछ तस्वीर जारी की गई। इसी मीटिंग पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, तो आप ये बताएं, ये जो मुलाकात है ये हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे ख़त्ते के लिए, हमारे रीजन के लिए क्या अहमियत रखती है? देखिए, जैसे आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत मरकज़ी किरदार अदा करता चला जा रहा है, ना सिर्फ रीजन के अंदर बल्कि ग्लोबली अगर आप बात करें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या फिर हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी बहुत अहम मुलाकातें बहुत अरसे से जारी हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। हालांकि देखें, प्राइमरी तो जो विज़िट था वो UNGA के लिए है ना, वज़ीर आज़म का, जो आज उनकी शाम में पाकिस्तानी वक्त 6 से 7 के दरमियान कहा जा रहा है कि वो एड्रेस भी करेंगे अपना यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से। लेकिन जो साइड लाइन्स पे मीटिंग्स हो रही होती है ना, वो बड़ी अहम है। जिस तरह हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से उनकी मीटिंग हो गई, फिर ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर से मीटिंग हुई। इसके अलावा अगर आप देखें तो उसमें कतरी अमीर हैं, कुवैत के अमीर हैं। तो वो ये मीटिंग्स बहुत अहम होती हैं, और ख़ास तौर से इस माहौल के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जब आपको पूरी दुनिया के अंदर एक शिफ्ट नज़र आ रहा है उनके अलाइंसेस के अंदर, और लोग रिविज़िट कर रहे हैं अपने दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को, नए ब्लॉक्स बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग होना या अमेरिका के साथ आगे ताल्लुकात का बढ़ाना या यहाँ से आगे मूव फॉरवर्ड करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब वज़ीर आज़म के साथ, जैसे आपने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी थे, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक मीटिंग हो भी चुकी है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अगेन वो भी बहुत ज़्यादा ख़बरों की जीनत बनी थी, और जिस तरह हमने कल भी इस पे बात की थी कि ये डिफरेंट इस तरह से थी कि माजी में भी बहुत ज़्यादा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं बात करते रहे हैं, मिलते रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये होता था कि वो फिर रियासत के या हुकूमत के हेड भी थे, इक़्तिदार में भी थे। लेकिन ये वाहिद वो आर्मी चीफ़ थे जिनकी सदर से मुलाकात हुई, जो कि ऑब्वियसली उस तरह से हेड ऑफ़ स्टेट नहीं है, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के सरबराह हैं, और फिर अब वो फील्ड मार्शल के रैंक में। अच्छा, ये जब मीटिंग से पहले अगर आपने वो प्रेस टॉक उनकी सुनी हो प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया और उसके बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे, और उस वहीं पे उन्होंने जिक्र कर दिया था दैट वी हैव अ ग्रेट लीडर कमिंग, Prime Minister of Pakistan is coming to visit us. Then he said कि Field Marshal Asim Munir is also with us. He's also a great guy. तो वो जो तारीफ़ें हैं ना, वो आपने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त जानना ये चाहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपके पड़ोस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कोई चीज़ नेगेटिव, कोई चीज़ बुरी निकल आए। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि एक अखबार ने ना एक नेगेटिव चीज़ अपनी तरफ से निकाली कि शायद इनको बहुत लंबा वेट करना पड़ा मीटिंग से पहले, तो और कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने कहा चलो ये डाल देते हैं कि भाई यार 1 घंटा वेट करवाया उनको। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं, और वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करने का मौका ढूंढते हैं। लेकिन इस मीटिंग की सिग्निफिकेंस आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग थी, सो इसमें जो बातें हुई हैं वो भी आवाम के सामने तो नहीं आई हैं। कुछ तस्वीर जारी ज़रूर की गई हैं और उसी पे लोग तबसरे भी कर रहे हैं, ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने अरब ममालिक की एक सबसे बड़ी मौशी ताकत के साथ रिसेंटली एक मुआहदा किया, और वो भी डिफेंस एग्रीमेंट किया हो। सऊदी अरेबिया में देख लें उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ में कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो भी इस पैक्ट का हिस्सा बन सकें, वो भी इस डील में शामिल हो सकें। सो ऐसे में एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट मीटिंग करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, तो ख़बरें तो बनेंगी राफ़िया। अच्छा, अभी आपने हमसाया मुल्क की बात की, उसका जिक्र किया, तो अभी जो पिक्चर्स वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी की गई वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उन पिक्चर्स से इंडिया को क्या पैगाम जाता है? पैगाम यही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका एक बार फिर से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार है।
بھارت کو لگتا تھا کہ وہ کردار ان کو مل چکا ہے. ماضی میں نے ہمیشہ بات کی کہ بھارت پہ کافی انویسٹ بھی کیا گیا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا گیا, اس کو تیار کیا گیا ریجن کے اندر ٹو ٹیک آن چائنا. پھر جیسے میں کل بات کر رہی تھی کہ وہ پتہ چلا کہ جناب وہ کاغذی شیر تھے, تو پھر پاکستان کی طرف رخ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ ہمارا وہ پارٹنر ہے جس نے ہمارا 20 سالوں تک وار آن ٹیرر پہ ساتھ دیا ہے, جس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. زبانی کلامی نہیں کیا ہم نے, قربانیاں دی ہیں. نہ صرف اکانومی کا نقصان ہوا ہے بلکہ ہمارے عوام شہید ہوئے ہیں, ہمارے عوام کی جانیں گئی ہیں, چاہے وہ ہمارے فوجی ہیں چاہے وہ سویلینز ہیں. وہ تمام دنیا نے دیکھا ہے. پاکستان کی جو وار آن ٹیرر پہ جو کاوشیں ہیں سب نے اس کی تعریف کی ہے. ریسنٹلی مارچ میں غالباً پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی, آپ کو یاد ہوگا, پاکستان کی اس وار کے اندر جو کاوشیں ہیں ان کو سراہا, اور وہ ایک حملے کے اوپر جو ایک دہشت گرد وہ پکڑا گیا تھا اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان کی مدد سے ہم نے پکڑا ہے. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کرتا آ رہا ہے کیونکہ پاکستان اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ آپ کے ریجن کے اندر امن ہونا چاہیے. اب پاکستان اسٹریٹجیکلی آپ دیکھیں یا اس کی لوکیشن آپ دیکھیں تو آپ کو بہت امپورٹنس اس کی نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی ہم گھرے ہوئے ایسے نیبرس کے اندر ہیں جو کہیں نہ کہیں سے آپ کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف افغانستان ہے. افغانستان کی سرزمین بھی بھارت کے ہاتھوں یا بھارت کے جو فنڈڈ ہیں لوگ, جو ملیٹنٹس ہیں, ان کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پاکستان کے لیے خطرات بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن پاکستان نے بہت عرصے سے فائٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو, جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے خود کو محفوظ کیسے رکھا ہے, تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ اتنے دشمن ہونے کے بعد, چاروں طرف سے خطرات سے گھرے ہونے کے باوجود بھی پاکستان نے, پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی عوام نے ایک ریزولو دکھایا ہے, اور اس کے تحت ہم ابھی تک دنیا کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سے ٹکر مت لینا. ابھی ریسنٹلی مئی میں ایک ملک نے ٹکر لی, انڈیا نے دیکھ لیا. سو آپ نے پیغام کا کہا, پیغام انہی کے لیے تھا کہ آپ جو ہیں وہ شاید حق نہ ادا کر سکے دوستی کا, سو ہم اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ انڈیا کی طرف سے, خاص طور سے ان کی میڈیا کی طرف سے جتنا بھی جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اس کو مغرب ایک حد تک بائے ضرور کرتا تھا, ٹھیک ہے, اس کو مارکیٹ کیا جاتا تھا, اسی سٹینس کو بار بار دہرایا جاتا تھا. اب وہ چیز رافع ختم ہو گئی ہے. اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو بھارت کا جھوٹ تھا, جو پروپیگنڈا تھا, وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہے. آپ وقتی طور پہ اپنی جنتا کو تو شاید بیوقوف بنا لیں گے یہ چیزیں بول کے, لیکن اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پہ الزام لگا دینا, کبھی پاکستان کے خلاف افغانستان کو استعمال کرنا, کبھی ایران کی سرزمین کو استعمال کرنا, جو چابہار کا ہم نے ایک پورا اس پہ پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. تو یہ چیزیں دنیا کو نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تو خود وکٹم رہا ہے, اور بھارت نے الٹا ایک مظلومیت کا چہرہ اوڑھ کے دنیا کو اپنا وہ چہرہ دکھانے کی کوشش کی, لیکن اب وہ نقاب گر چکا ہے. اب لوگوں کو اصلیت جو ہے وہ نظر آ چکی ہے. سو ان کے لیے بھی پیغام ہے, ادروائز بھی پوری دنیا کے لیے پیغام ہے. ہم کوئی دشمنی یہاں پہ کسی سے نہیں کر رہے ہیں کہ جناب اچھا یہ ہو گیا, وہ پہلے تم دوست تھے اب ہم دوست ہیں, وہ والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ امریکہ کے اس وقت فائدے میں جاتی ہے. ملکوں کے یاد رکھیے گا کہ جو اتحاد بنتے یا ٹوٹتے ہیں نا, وہ اپنے مفادات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. سو پاکستان نے بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور امریکہ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ ان کے مفاد میں اس وقت یہ ہے تو وہ وہی کرے گا. اچھا, ابھی جو ریسنٹلی پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں جو ڈیفینس پیکٹ سائن ہوا ہے, تو کیا اس میٹنگ کا یہ بھی ایجنڈا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان کی کیا مطلب اس میں باتیں ہوئی ہیں, اس اگریمنٹ میں کیا تفصیل کیا ہے؟ یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جس طرح ابھی اس کا کوئی اعلامیہ تو آیا نہیں میٹنگ کے بعد کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا کیا ٹاپکس پہ بحث ہوئی ہے, لیکن یقیناً میرا کل بھی یہی جواب تھا کہ لازمی طور پہ پاکستان نے خود بھی چاہا ہوگا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کانفیڈنس ملیں اس بارے میں, کیونکہ یہ ایک ایسا اگریمنٹ ہے تمام ہی لوگ جاننا چاہتے ہیں. اور آپ کو اگر یو ایس کے اندر ایک کنسرن نظر آتا ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا جو ایک اسٹرانگ ہولڈ ہمیشہ سے رہا ہے, ہماری ملٹری پریزنس رہی ہے, ہماری بیسز ہیں تمام گلف کنٹریز میں, اس اسٹرانگ ہولڈ کو تو نہیں ہم کہیں پہ لوز کر جائیں گے, یا وہ کوئی جگہ کوئی اور تو نہیں لے لے گا. تو یہ چیزیں ہیں. اب
عرب کنٹریز کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو خاص طور سے قطر پہ حملے کے بعد ان کی عوام کی طرف سے بھی مطالبہ سامنے آیا کہ آپ جو ہیں وہ یو ایس اے بیسز ان کو کہیں کہ خالی کر دیں. کیوں آپ نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمارے ممالک کے خلاف ہی حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو جہاں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہو کہ جناب ہم مڈل ایسٹ میں شاید کچھ لوز نہ کر جائیں, تو وہاں پہ ایک ایسا ملک جو پاکستان واحد اسلامی نیوکلیئر طاقت ہے اس کا اگریمنٹ ہو جائے ایک عرب کی سب سے بڑی معاشی طاقت سے, تو سوال تو اٹھیں گے, بات تو ہوگی. اب ظاہر ہے اگر ان کے کوئی کنسرنس تھے, کویشچنس تھے, تو وہ انہوں نے کیے ہوں گے. ادروائز بھی آئی تھنک پاکستان ضرور چاہے گا کہ اس معاملے پہ کانفیڈنس ملے کہ ہم پاکستان اور سعودی عربیہ کے بہت پرانے دیرینہ تعلقات ہیں, اور ہم جس طریقے سے سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں مقدس مقامات کی وجہ سے, مکہ مدینہ وہاں پر ہے, سو ہمارے ایک ڈفرینٹ طرح کا ریلیشن ہے. اور پاکستان کی فوج, پاکستان کی عوام نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی ہم حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں, حاضر ہیں. سو اب کیا ہوا ہے کہ دفاعی کوآپریشن تو آلریڈی موجود تھا, بہت سالوں کا تھا, بٹ آپ نے اس کو اب فارملائز کر دیا ہے. سو اب وہ فارملائز جب سے ہوا ہے تو لوگوں کی نیندیں اس وجہ سے بھی حرام ہو رہی ہیں کہ جناب نیوکلیئر طاقت ہے پاکستان. سو ایک ڈیٹرنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی جارحیت کا سوچو گے, حملے کا سوچو گے, کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرو گے, دیکھو پاکستان ہمارے ساتھ ہے, پاکستان نیوکلیئر طاقت ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ریلیشنس کو مزید بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور اتنے اچھے نہیں ہیں اس طرح سے. تو اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا میسج دے رہے ہیں اس میٹنگ سے؟ جہاں تک انڈیا کی بات ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کے حوالے سے اقتدار میں آنے کے بعد ایک چیز پہلی جو تھی وہ یہ تھی کہ جی انڈیا اس وقت ٹیرف کنگ ہے. صحیح ہے کہ ہماری پروڈکٹس پہ انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس لگاتا ہے, جبکہ ہم انڈین پروڈکٹس پہ ٹیکس نہیں لگا رہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے چھوٹ دے رکھی تھی, بہت زیادہ رعایتیں, بہت زیادہ مراد انڈین پروڈکٹس کے حوالے سے تھیں, تو ان کو ایک قسم کا غصہ ہے ان کے اوپر, وہ بھی ہے, سب کچھ کر رہے ہیں. ایک ریزن نہیں ہے. ایک چیز تو یہ تھی کہ جی ہماری پروڈکٹس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ جی جو بھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوگی وہ ٹرانزیکشنل ہوگی, جو بھی تعلقات ہوں گے وہ ٹرانزیکشنل ہوں گے, جتنا ٹیرف یہ لگائیں گے ہم بھی اتنا ہی ٹیرف لگائیں گے. ٹریڈ ڈیل چاہیے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, نریندر مودی بھاگے امریکہ گئے, ان سے ملاقات کی, کچھ نہیں بنا. ٹریڈ مذاکرات رک گئے تھے جو بھی پچھلے دنوں پھر شروع ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہو گئی جہاں پہ لوگوں کو لگا تھا کہ بحال ہو گئے ہیں, ٹریڈ پہ بات چیت ہو رہی ہے, شاید کوئی ڈیل مل جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا نو ویٹ دیئر, ابھی نہیں. کیا تھا, انہوں نے چابہار پہ جو استثنا ملا ہوا تھا ان کو پورٹ پہ, وہ بھی واپس لے لیا. پھر H1B ویزا پہ بہت زیادہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں بھارت کے وہ موجود بھی ہیں آلریڈی, اور بھی بہت زیادہ اپلیکیشنز گئی ہوئی تھیں, ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ آئی ٹی پروفیشنلز خاص طور سے آپ کو یو ایس میں بہت زیادہ انڈینز ملتے ہیں. اب ان سب کے لیے مشکلات ہو گئیں کہ جی وہاں H1B ویزا پہ آپ نے $1,00,000 فیس کر دی ہے. گو کہ یہ پرانے جو آلریڈی ویزا ہولڈرز ہیں ان کے لیے نہیں ہے, یہ نئے اپلیکنٹس پہ اپلائی ہوتی ہیں. بٹ اگین یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب بہت زیادہ انڈینز جو ہیں وہ امریکہ کی بجائے کوئی اور جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آلریڈی موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں سے کیسے نکلا جائے, کہیں اور جاب دیکھیں. پریفرڈ جو اس وقت جگہ نظر آ رہی ہیں وہ یورپ ہے اور کینیڈا ہے, جو لوگ امریکہ میں ہیں, اور جو لوگ جانا چاہتے تھے وہ مڈل ایسٹ میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر مڈل ایسٹ کے اندر آلریڈی آپ کو ویسے ان کے بہت انڈینز نظر آتے ہیں. بٹ یہ H1B ویزا جو ہے نا وہ اسکلڈ ورکرز کا, پروفیشنلز کا ویزا ہے. اب وہ پروفیشنلز جو ہیں ان کو جابز امریکہ میں زیادہ مل جاتی تھیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی وہاں پہ بھی دی کہ انڈینس کو جو ہیں وہ جابز نہیں ملیں گی, انڈینس کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا. پھر الیگل امیگرینٹس والا معاملہ وہ ذہن میں ضرور رکھیے, بہت زیادہ بڑی تعداد میں انڈینز ہیں وہاں پہ جو الیگلی انٹر ہوئے ہیں امریکہ میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ الیگل امیگرینٹس کے سخت خلاف ہیں, وہ ان کو ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ بھارت
کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے, ہم ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ جو یہاں پہ مقیم بھارتی شہری ہیں, اور بھارت کی طرف سے کوآپریشن نہیں مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں, پھر 25% ٹیرف ہوا, پھر 50% ٹیرف ہو گیا, پھر پورے یورپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ انڈیا کے خلاف سینکشنز لگنی چاہیے اگر اس نے ہماری بات نہ مانی, اگر اس نے روس سے تیل کی خریداری نہ روکی. اور پہلے فیز میں انہوں نے کہا کہ یورپ کے جتنے اتحادی ہیں, جو بھی ان کے مغربی ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں, وہ میرا ساتھ دیں اور انڈیا پہ ہم مل کے 100% ٹیرف کر دیتے ہیں, امریکہ بھی اور تمام مغرب بھی. سو یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. پھر 23 ستمبر کو آ جائیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا UNGA سے خطاب ہوتا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں, 2 ممالک کا نام لے کے, چائنا اینڈ انڈیا آر میجر فنڈرز آف رشیا ان دس وار اگینسٹ یوکرین. سو یہ تو مطلب نیندیں حرام کرنے والے بیانات ہیں نا, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ خوش ہو رہے تھے انڈینس کے, او جی سالگرہ کی مبارکباد دے دی, مودی جی کو فون آ گیا. تو ہوا کیا, مودی جی کو فون مبارکباد تو مل گئی, بٹ اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث ہیں. اب ایسے میں ہمارے وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے, گریٹ گائے کہتے ہیں ان کو, پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہیں, ایک اور گریٹ گائے ان کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شکل میں نظر آئے, تو یہ پریشانی نہیں ہوگی. تو مجھے بتائیں کیا ہوگا. بالکل ایسے ہی کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ پاکستان کے اگر امریکہ کے ساتھ حالات اور بہتر ہوتے ہیں, بہتری کی طرف مزید جاتے ہیں, تو اس سے پاکستان کو کیا کیا فوائد ہوں گے, کیا کیا فائدے ہیں پاکستان کے اس میں؟ دیکھیں, پاکستان کو سب سے پہلے تو جس طرح بہت عرصے سے یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے, خاص طور سے جب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا, وار آن ٹیرر, ضرورت تھی ان کو ہماری, آپ کو ملٹری ہارڈ ویئر تمام چیزیں ملتی رہیں. جب ضرورت ختم ہو گئی, جب امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہم اور نیٹو ممالک اب جا رہے ہیں, ٹاٹا بائے بائے, اس کے بعد پاکستان کو بھول گئے. پاکستان سے تعلقات میں آپ کو ایک ڈپ نظر آیا. یہ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ممالک کے اتحاد یا دوست یا دشمن نہیں ہوتے, مفادات ہوتے ہیں. جب آپ کے مفادات ہوں کسی کے ساتھ, آپ جو ہیں الائنمنٹ آپ کو نظر آتی ہے. مفادات نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے جی دوری آ گئی ہے. کہ اگر آپ کو یاد ہو, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ذکر کیا تھا پاکستان میں ریئر ارتھ منرلس کی طرف, رائٹ, کہ یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ اس طرح کا ریسورسز موجود ہیں اور ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. پھر ایک اگریمنٹ بھی ہوا تھا, ایک MOU پہ بھی سائن ہوئے تھے کچھ مہینے پہلے. تو وہ چیزیں ہیں, دونوں ممالک چاہیں گے کہ ٹریڈ بڑھے. سو جہاں پاکستان جن چیزوں کی طرف ماضی میں نہیں جا سکا, منرلس کے ایکسپلوریشن کی طرف, گو کہ ہمیں جانا چاہیے تھا, بٹ ظاہر ہے ہمارے وسائل لمیٹڈ تھے, ریسورسز اس طریقے سے نہیں تھے. تو اگر وہاں پہ آپ کو US کی انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ ان کو بھی بینیفٹ کرے گی جو وہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی ریلائنس ان منرلس کے لیے, ریئر ارتھس کے لیے اس وقت چائنا کے اوپر ہے سوللی. تو وہ چاہیں گے کہ اگر یہاں سے ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے تو ہم بھی دیکھ لیں, اور پاکستان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہوگی. اچھا, ابھی میٹنگ کے بعد واشنگٹن سے وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک کی طرف جا رہے ہیں جنرل اسمبلی میں اپنی اسپیچ کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امپورٹنٹ پوائنٹس وہ ڈسکس کریں گے اپنی اس اسپیچ میں؟ دیکھیں, آج وزیر اعظم شہباز شریف ایک ایسے موقع پہ UNGA سے خطاب کر رہے ہوں گے جب حالات پچھلے سال والے نہیں ہیں. تمام چیزیں بہت تبدیل نظر آ رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب آپ کو الائنسز میں بھی شفٹ نظر آتا ہے, نئے بلاکس بھی بن رہے ہیں. آپ کو ایک اگر یہ کہا جائے کہ گلوبل آرڈر ہی تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. اب اس میں گلوبل آرڈر جب ہم کہتے ہیں, امریکہ جس نے پچھلے 8 دہائیوں سے 80 سالوں سے ایک اثر و رسوخ اس کا رہا ہے, دنیا پہ اس نے انجوائے کیا ہے اپنا انفلوئنس, اس کے اپنے مغربی اتحادیوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر آپ کو چائنا اور رشیا کی امپورٹنس یا ان کے زیر اثر چلنے والے بلاکس جو ہیں وہ اہمیت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ SCO ہے, چاہے وہ برکس ہے. اب ایسے میں پاکستان جو روس کے ساتھ بھی, چائنا کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, اور اگر آپ دیکھیں اس وقت مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی, آپ کو بڑے اچھے مراسم انجوائے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہم نے اس سال دیکھی, اس کے بعد لوگوں نے اپنی جو پوزیشنز تھیں وہ الائن کرنا شروع کیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے لیے حالات یہ چند مہینے, یہ سال بہت فیوریبل رہا, ٹھیک ہے. ایسے میں پھر ملٹری لیڈرشپ, ان کو فیلڈ مارشل کا درجہ دے دیا گیا جنرل عاصم منیر کو. اب ان کے بھی ظاہر ایک ملٹری ڈپلومسی چل رہی تھی, ایک یہاں سے پولیٹیکل ڈپلومسی چل رہی تھی. انٹیگریٹڈ ایفرٹ آپ کو پورے سال نظر آئی ہے.
اور اس کا فائدہ ہر محاذ پہ پاکستان کو دکھائی دیا, چاہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی ڈیفینس ڈیل ہو, چاہے وہ انڈیا کی شکست کے بعد بڑی طاقتوں کا پاکستان کے ساتھ الائن کرنا ہو, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہم ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, وہ تعلقات اور مزید مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. رشیا کے ساتھ ابھی پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی ملاقات ہوئی, وزیر اعظم شہباز شریف کی. تو پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت کسی ایک بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اچھا جی یہ ہماری سائڈ ہے اور یہ آپ کی سائڈ ہے. پاکستان تمام ممالک کے ساتھ, تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے, برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتا ہے, کیونکہ وہ وقت گزر گیا جب آپ پاکستان کو کہتے تھے اچھا جی چلیں آپ جو ہیں وہ ہمارا کام کر دیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی اب لوگوں کو, ممالک کو, دنیا کو ضرورت ہے. ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے, ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے, نہ صرف خطے کے اندر, نہ صرف اس کے جیوگرافی کے حوالے سے, بٹ ادروائز بھی. ایک اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہرا دینا, وہ دشمن جو کہ اسرائیلی ڈرون لے کے بیٹھا ہوا ہے, جو کہ روس کی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھا ہوا ہے, جو فرانسیسی جہاز لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کی آپ کو ایک کوآرڈینیٹڈ اور انٹیگریٹڈ ایفرٹ نظر آئی ہے انڈیا کو اس وار کے اندر ہرانے میں. سو یہ وہ تمام تر چیزیں جس کا دنیا اعتراف کر رہی ہے. پاکستان ایک مزید مضبوط اور مستحکم پوزیشن کے ساتھ سامنے آیا, اور یہ وہ حالات ہیں جس میں وزیر اعظم بات کر رہے ہوں گے. اب اس کے اندر سر فہرست جو ہے وہ غزہ کا معاملہ ہے. فلسطین کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جب تک اس کا حل نہیں نکلتا ہم ہر فورم پہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اسرائیل کی جارحیت جو کہ فلسطین میں جاری ہے, ایران پہ جاری ہے, قطر میں حملہ ہوا اس سال ہم نے دیکھا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس پہ وزیر اعظم یقینی طور پہ بات کریں گے. پھر وہ یہ بھی بتائیں گے کہ انڈیا کیا کیا کچھ کر رہا ہے, کس طریقے سے مظلوم بن کے دنیا کے سامنے وہ اپنا اصل چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. سو پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو ایکسپوز انڈیا ایز ویل. پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہز ریلیشنز ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ روس کی بھی بات کریں گے, چائنا کی بھی بات کریں گے, سعودی عربیہ کا ذکر کریں گے, مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں, جو کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کا حوالہ دیں گے. سو پرائم منسٹر کے پاس آج بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. That's all for today. See you in the next episode. Take care and Allah Hafiz. You are watching Apna Watan.